अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मर्द ख़वातीन हज़रात, आज एक इंतहाई हसास मौज़ू पर आपसे ख़िताब करने की जुर्रत कर रहा हूँ। ये जुर्रत मेरी अपने लिए भी है कि मैंने बहुत अरसे से, बल्कि शायद कभी भी इस मौज़ू पर ख़ास तौर पर गुफ्तगू नहीं की। वो मौज़ू है हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने हमेशा इश्क़ रसूल को अपना मौज़ू बनाया है और मैं समझता हूँ कि वो मौज़ू इतना बड़ा है कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर अगर उसका एक थोड़ा सा शायबा भी आ जाए तो हमारी ज़िंदगियाँ संवर सकती हैं। मैं उस गुफ्तगू को अपने लिए सरमाए आखिरत समझता हूँ। इश्क़ रसूल बुनियादी तौर पर मेरे नज़दीक सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है, आपके रंग में रंगना है। फ़त्तबिऊनी का जो बेहतरीन तर्जमा है वो यही है कि ए रसूल, ये लोग तेरे रंग में रंग जाएँ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी, जो समझते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत कैसे करें तो उनसे कहो कि वो तेरे रंग में रंग जाएँ। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगेगा। मोहब्बत के बेशुमार तकाज़े होते हैं, लेकिन एक किताब को मैं हमेशा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हासिल करने के ज़रियों के तौर पर लेता हूँ। और वो किताब जो है, अगरचे कि एक गोरे ने लिखी है, लेकिन उसने मुझे इश्क़ रसूल की मनाज़िल को ऐसे समझाया है कि जैसे एक रोज़े रोशन की तरह कोई चीज़ अयां होती है। अल्लाह ताला जिसको चाहे वही करके अपनी, या किसी चाहे उसको तौफ़ीक दे के, जिसको चाहे उसको ये इल्म हासिल करने का मौका दे के ये चीज़ अता कर सकता है, और ये इल्म कहीं से भी हासिल हो सकता है। और चूँकि बुनियादी तौर पर ये मोहब्बत के मौज़ू के ऊपर शानदार तरीन किताब थी जो मैंने आज तक पढ़ी है, और ये मौज़ू हमेशा इस किताब के आने से पहले बिल्कुल एक जिनसी किस्म की मोहब्बत तक महदूद था। जैसे एक मर्द को औरत से होती है, एक शेर को शेरनी से होती है, या एक मुर्गी को मुर्गे से होते, जो हमारे यहाँ कपल्स मैमल्स के बनते हैं, वो उससे मोहब्बत तक था। और उसी में अफसाने लिखे जाते थे, उसी में जुदाई होती थी। लेकिन इसमें वो कहता ये है कि असल मोहब्बत वो है कि जो एक इंसान के शायान शान है, वो है प्रोडक्टिव लव। वो मोहब्बत जिससे आपकी शख्सियत में निखार आता है, वो मोहब्बत जो आपकी ज़िंदगी के लिए को मकसद मुतय्यन करती है, वो मकसद से मोहब्बत होती है, किसी शख्सियत से मोहब्बत होती है। उसके वो 4 मुख्तलिफ मदारज बताता है कि जब आप ये मदारज हासिल करते हैं तो तब आप मोहब्बत की असल को पाते हैं। तो पहला जो उसका मदारज में से पहले मरहला है वो ये है कि आप जिस शख्सियत से या जिस मकसद से मोहब्बत करते हैं, आप उसके बारे में इल्म में इजाफ़ा करते हैं। इतना इल्म हासिल करते हैं, वो उठता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे पे है, ज़िंदगी कैसे गुजारता है, तमाम मामलात कैसे हैं उसके, बाकी चीज़ें क्या हैं, कि आप एक दिन दावा करने के काबिल हो जाते हैं कि मैं उस शख्सियत से मोहब्बत करता हूँ। इसलिए मुझसे आप सवाल कर सकते हैं कि वो शख्सियत कैसी है, किस तरह की है, उसके मामूलात ज़िंदगी कैसे हैं, और वो क्या चाहती है। फिर जब ये मामला आ जाता है तो अगला मामला वो कहता है अंडरस्टैंडिंग का होता है, समझना होता है। यानी आप उस शख्सियत के इशारे को समझने लगते हैं। मैं ऐसा लिबास पहनूंगा तो उसको अच्छा लगेगा, मैं ऐसी गुफ्तगू करूंगा तो उसको अच्छा लगेगा, मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारूंगा तो उसको अच्छा लगेगा, मैं ऐसे मामलात में लोगों के साथ अपना रवैया रखूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। जब ये मकाम आ जाता है तो कहते हैं कि तीसरी चीज़ जो है वो आती है कि आप जो हैं, आप उस शख्सियत का एहतराम करने लगते हैं। आप उसको मावराए इंसान, अपने लोगों को अपने जैसा नहीं समझते, ऐसी शख्सियत समझते हैं जिसको कहते हैं पेडिस्टलाइज अंग्रेजी के अंदर, कि जिसकी तरफ देखें तो आपके सर से टोपी गिर जाए, इतनी बड़ी। जो मीर का मशहूर शेर कि दूर बैठा गुबारे मीर उससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता, ये बिल्कुल उस पर कि मीर अगर मर भी जाए, उसकी राख जो है वो हो बन जाए, तो वो राख अगर उड़ेगी तो महबूब से दूर कहीं बैठेगी और महबूब के दामन को मैला नहीं करेगी, इतनी उसकी इज़्ज़त करेगी। वही कैफियत इसके अंदर आती है कि आप इज़्ज़त का मकाम देते हैं, हुर्मत का मकाम देते हैं, आला मकाम देते हैं। और कहते हैं जब ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो आखिरी ये होता है कि आप उसके लिए पेन लेते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, दर्द उठाते हैं।
اور یہ پین کا جو سٹیج ہے اس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے۔ ایک صحابی آپ کو وضو کروا رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ مجھ سے عشق کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آپ نے دوبارہ سوال کیا مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہاں یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آپ نے جب تیسری دفعہ اس سے پوچھا، اس نے ہاں میں جواب دیا، تو آپ نے فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مصائب اور آلام ایسے آتے ہیں جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے۔ یعنی جو قرآن کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے۔ اور جو لوگ ان چیزوں سے میں پورے اترائیں گے تو وہ بشر صابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان مصیبتوں میں سے جو پورے اترتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کو بشارت دے دو کہ، اور جب وہ یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ صرف ایک لفظ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں، تو وہ قابل بشارت ہیں، وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس امت کا خاصہ رہا ہے، اور شروع سے لے کے آخر تک، صحابہ اکرام سے لے کے اب تک، علامہ اقبال کی شخصیت تک ہم آئیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس طرح کی محبت دنیا میں کسی شخصیت کے ساتھ نہیں کی گئی، اور اس کی حرمت بھی اسی طرح پر ہے۔ اصل موضوع جس کے طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اس امت نے کبھی برداشت نہیں کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو کہ اب نعرہ بنی ہوئی ہے، من سب نبی فاقتلوہ، جو کسی بھی نبی کی حرمت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، بے عزت کرتا ہے یا اس کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو جان سے مار دو۔ اس کا ایک حکم نامہ آپ نے جاری کر دیا۔ اس حکم نامے کے تحت امت نے بار بار ان لوگوں کو قتل کیا، خود رسول اللہ کی زندگی میں ان لوگوں کو قتل کیا گیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی۔ آخری جو بر صغیر پاک و ہند کا سب سے اہم ترین قتل ہے وہ راجپال کا ہے، جو کہ غازی علم الدین نے جس کو قتل کیا تھا، وہ ایک پبلشر تھا جس نے ایک کتاب چھاپی تھی۔ لیکن ایک اہم ترین چیز میں آپ کو بتاؤں جس میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس امت نے 1400 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اتنی حرمت دی ہے، اتنی عزت دی ہے، اتنی توقیر دی ہے کہ کبھی کوئی جھوٹے سے بھی یہ دعویٰ لے کے نہیں اٹھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت کرتا ہوں، اور پھر اس جھوٹ کی بنیاد پر کسی ناحق کی گردن اتارتے۔ خوف سے لوگ کانپتے تھے کہ میں عدالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دوں گا اگر میں نے کسی ایک شخص کو غلطی سے قتل کر دیا۔ غازی علم الدین کو شہید ہوئے آج تقریباً 100 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے۔ اس 100 سال میں کبھی کسی شخص نے اس نعرے کی بنیاد پر کہ میں فلاں آدمی کو قتل کر دوں گا کیونکہ وہ رسول اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے اور میرے پاس ثبوت ہو یا نہ میں قتل کر دوں گا، کبھی کسی نے جرأت نہیں کی، کیونکہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کرنا اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے یہ بذات خود بہت بڑی توہین رسالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت نے اس میں بہت احتیاط کی ہے۔ یہ ایک سڈن اینڈ گریو پرووکیشن میں ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے بالکل ویسے جیسے آپ کے باپ کی یا ماں کی توہین کرے، تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسی لیے جنرل لا کی ایکسیپشن یہی ہے کہ اگر کوئی شخص سڈن اینڈ گریو پرووکیشن میں آئے، فوری طور پر اشتعال میں آئے کسی وجہ سے، تو اس پر وہ قانون لاگو نہیں ہوگا کہ جو باقی لا آف لینڈ کا قانون ہے۔ اب ایسی صورتحال میں آج ہم سیالکوٹ کے واقعے تک آ پہنچے ہیں۔ یہ واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اس واقعے میں 2-3 چیزیں اہم یہاں اس کے اندر موجود ہیں جس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ اس واقعے کے اندر جو سٹکر لگا ہوا تھا اس میں توہین رسالت شامل نہیں تھی، وہ لبیک یا حسین کا سٹکر تھا، اور امت اس بات پر متفق ہے، خواہ شیعہ ہو یا سنی ہو، بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، کہ قتل کی سزا صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی توہین پر آتی ہے، اور وہ بھی قاضی فیصلہ کرتا ہے۔ قاضی فیصلہ نہ کرے، یا آپ کسی ایسی ریاست میں رہتے ہوں کہ جہاں پر اسلام کا نظام نافذ ہو، پھر آپ قانون کو ہاتھ لے سکتے ہیں، یا وہ ریاست جو ہے وہ خود تمسخر کا شکار ہو جائے، جیسے سلمان تاثیر صاحب ہوئے تھے، حضرت جو تھے، میں حضرت مذاق میں کہہ رہا ہوں، مجھے اس شخص سے سخت نفرت ہے۔ 50,000 کے قریب پاکستان کی جیلوں کے اندر لوگ ہوں گے جن کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا تھا، لیکن آپ ایک ایسی عورت کے پاس جیل میں جاتے ہیں جس پر ایک الزام ہے کہ اس نے میرے نبی کی توہین کی تھی، الزام ہو، لیکن آپ جا کے میرا اور ان سب کا تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی؟ پولیس والے 4 لوگوں کو پکڑتے ہیں میرے باپ کے یا میری ماں کے قتل میں، یا میری ماں یا باپ کے کی بےزتی میں، اور میں چاہتا ہوں، بے شک الزام ہے ان پہ، لیکن مجھے نہیں پتا الزام صحیح ہے یا غلط ہے، میں جاتا ہوں اور کوئی شخص جاتا ہے اور جا کے اس مرد کو یا اس عورت کو جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کا مقدمہ لڑوں گا، تو میرے لیے تو بہت بڑی توہین کی بات ہوگی نا، میرے لیے تو قیامت آ گئی۔ سوائے اس کے کسی شخص کے اندر اس طرح کی غازی علم دین سے لے کے اب تک کبھی بھی یہ جرت نہیں ہو سکی مسلم معاشرے کے اندر۔ اسی لیے ممتاز قادری کا فعل جو بھی تھا وہ اس لیے جائز تھا کہ جب ریاست بذات خود توہین کرنے لگ جائے، ریاست کا نمائندہ بذات خود توہین کا مرتکب ہو جائے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو آپ بے بس ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی اب تک اس نام کے اوپر کسی شخص نے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قادیانیوں کے حساب سے لوگوں نے مسائل بنائے اور بہت ساری چیزوں کے حساب سے بنے، اشتعال وہ علیحدہ موضوع ہے کہ ہمارے معاشرے میں اشتعال کیوں آیا۔ یہاں میں حضرت ابوبکر صدیق کے ایک واقعے سے بات واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ امت متفق ہے کہ خواہ صحابہ ہوں اور خواہ اہل بیت ہوں، ان کی توہین پر قتل کی سزا نہیں آتی۔ تعزیر کی جو مرضی آپ سزا آپ کرتے ہیں، وہ توہین کے سزائیں بے شمار توہین کی سزائیں ہیں، لیکن قتل کی سزا نہیں آتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک واقعہ ہے، آپ سب بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے سامنے ایک شخص نے آپ سے تلخ کلامی شروع کی اور پھر اس کے بعد بہت فضول سی گفتگو کر دی، تو ایک صاحب اور ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا اگر آپ حکم دیں تو میں اس شخص کو قتل کرتا ہوں، تو آپ نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ خاموشی سے۔ وہ شخص تھوڑی دیر میں اٹھ کے چلا گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کیا کہ کیا تم میں اجازت دے دیتا اگر تو تم اس کو قتل کر دیتے؟ تو اس نے کہا میں تو 1 منٹ نہیں لگاتا، میں تو اس کی گردن اڑا دیتا۔ تو آپ نے کہا خبردار، توہین کے اوپر قتل صرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اور آپ نے اپنی زندگی میں بھی ایسا کیا۔ لیکن اگر آپ اس معاملے کے اندر یہ کرتے ہیں، اب جہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ اس واقعات کے اندر وہ سٹکر اور تھا، اب اس کے اوپر تو کسی قسم کی اشتعال انگیزی اگر تھی بھی اس سطح پہ نہیں آتی، پہلی چیز وہ۔ دوسرا، جو شخص سیالکوٹ میں آپ کے سامنے تھا، نہ اس کو اردو پڑھنی آتی، نہ وہ جانتا تھا کہ کیا سینسٹیوٹی ہے، اور اس بندے کو اس سٹکر کے اتارنے کے اوپر اس کے لیے ایک عام سا سٹکر تھا جیسے لگا ہوتا ہے، جیسے نعرہ بازی ہوتی ہے ہمارے ہاں۔ تیسری چیز، وہ ایک ذمہ تھا، اس مسلم معاشرے کی حفاظت میں آیا ہوا شخص تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دوں کہ جو شخص کسی ذمی کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، اس کا حق مارے گا، تو قیامت کے دن اس کے خلاف میں مدعی ہوں گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کھڑا ہوگا،
مقدمہ لے کے. آپ سوچیں کہ کتنا سنگین جرم ہوا ہے یہاں پر. اتنا سنگین جرم ہوا ہے کہ ٹانگیں کانپ جاتی ہیں کسی کی. کہ ایک تو وہاں پر توہین رسالت نہیں ہوئی، پوسٹر اور طرح کا ہے. دوسرا وہ شخص بالکل جانتا تک نہیں ہے کہ یہ پوسٹر کیا ہے. اس کو بتایا جا سکتا تھا کہ یہ پوسٹر کیا چیز ہے اور کیا چیز ہے نہیں ہے. تیسرا یہ کہ وہ ذمہ ہے آپ کے. اور چوتھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں آپ نے بہت بہت بڑا کارنامہ ادا کیا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے پوری امت مسلمہ کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا اس معاملے کے اندر. آپ نے غازی الدین کی روح کو نقصان پہنچایا، آپ نے ممتاز قادری کی روح کو نقصان پہنچایا، آپ نے ان لوگوں کی روح کو نقصان پہنچایا ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کے زمانے کے اندر ان نابینا صحابی کی روح کو نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے اس خاتون کو قتل کیا تھا، جنہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا. آپ نے ان کی روح کو نقصان، آپ نے تو ان کی حیثیت جو ہے لوگوں کے سامنے کوسچنیبل کر دی. آپ کے اس رویے کی وجہ سے، آپ کے اس رویے کی وجہ سے لوگ پیچھے تک جاتے ہیں. اپنے دین کو کتنا نقصان پہنچایا. اور علماء کرام سے میری ایک درخواست ہے، میں کافی عرصے سے 3-4 دن سے کہہ رہا تھا، مت سوچیں اس وقت کہ آپ کے پیچھے چلنے والے کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں. آپ کے مسلک کے ساتھ لوگ رہتے ہیں یا نہیں رہتے. آپ اللہ کے سامنے جواب دہی کا سوچیں. اگر آپ نے اس وقت اس چیز کو، اس باریک لائن کو واضح نہ کیا کہ ایک بے گناہ کا قتل، اور وہ بھی حرمت رسول کے نام پر، بذات خود ایک بہت بڑی جو ہے حرمت رسول کی، جسے کہتے ہیں بذات خود رسول اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، تو کل کو اللہ کے سامنے اور کیا جواب دیں گے. ایک بات یہ آخری اس کے ساتھ ملاؤں گا، اس وقت میں ملانا نہیں چاہتا تھا لیکن میں ضروری ہو گیا ہوا اس بات کے بعد کہ اس معاملے کے اندر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا میڈیا یہ گزشتہ 20 سال سے ایک مجرمانہ کردار ادا کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ یقین ہو چکا ہے پرویز مشرف کے بعد سے اب تک کہ اس ملک میں جو بھی حکمران آئے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کرنے کے بعد نہیں ہو سکتا. 9300 کے قریب پھانسی کی سزا یافتہ لوگ تھے جن کو ہم سزا نہیں دے رہے تھے، کیونکہ یورپی یونین کہتی تھی کہ ہمیں پھانسی جو ہے منظور نہیں، ورنہ ہم تمہارا کاروبار بند کر دیں گے. ہم نے لاڈلے مہمان بنا کے رکھے ہوئے تھے. ایک وزیر اعظم نواز شریف صاحب اس میں سے ممتاز قادری کو چنتے ہیں، ممنون حسین سے کہتے ہیں اس کی مرسی پٹیشن جو ہے اس کو ریجیکٹ کرو. ممنون حسین کہا کرتے تھے کہ مجھے بار بار کہا جاتا تھا کہ فائل کیوں نہیں نکالتے ہو. اگر ممتاز قادری کو بھی آپ ان 9000 پھانسی کے مجرموں کی طرف رکھتے تو میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج معاشرے میں اشتعال پیدا نہیں ہو سکتا تھا. لوگ مان گئے تھے کہ قتل ہے، عدالت نے قتل کی سزا دے دی ہے، ختم رہ سال، کیونکہ اس نے قتل کیا تھا، حرمت رسول میں کیا تھا، یا اپنے والدین کی حرمت میں کرے، جو بھی قتل کرے گا اس کی سزا ہے. اللہ کیا اس کی جزا ہے، اللہ کیا جزا دے گا، اور قیامت میں اس کو انشاءاللہ جزا ملے گی. لیکن آپ نے باقاعدہ علیحدہ طور پہ وہ کام جو سلمان تاثیر نے کیا تھا وہی کام نواز شریف صاحب نے کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ممتاز قادری کا جنازہ کتنا بڑا ہوا، اور اس کی جنازے کے اندر سے کس قسم کی کیفیت نکلی پورے ملک کے اندر. پھر آپ نے ہر وقت اس آئین اس کو کوسچن کیا، کہا کہ اس کی قذف کی سزا لگائی جائے. قذف کی سزا پھر ہر جرم کے ساتھ لگنی چاہیے، صرف ایک جرم نہیں. پھر آپ نے ٹی وی کے میڈیا کے اندر آپ نے ان لوگوں کا تمسخر اٹھایا، سوشل میڈیا پہ اٹھایا. آپ نے ایک فضا بنا دی ہے. اس فضا کے اندر سچی بات بتاؤں، اس طرح ہمت اور حوصلے سے بات کرنا اور بتانا کہ سچ کیا ہے بہت مشکل ہو چکا ہے. جس طرح آج سے 4 مہینے پہلے جب یہ خواتین کی بے حرمتی والے کیس شروع ہوئے تھے تو لوگ سچ بولنا بند کر گئے تھے، یہ بتانا بند کر گئے تھے کہ جو عورتیں اپنی ذاتی نمود و نمائش کے لیے
ٹک ٹاک کے لیے کچھ لوگوں کو بلاتی ہیں اور پھر یہ سلوک کرتی ہیں، وہ غلط ہیں، ان کا رویہ غلط ہے، اس کی وجہ سے لوگ اشتعال میں آتے ہیں۔ تو لوگ کہتے تھے کہ آپ تو وکٹم کو جو ہے بیش کر رہے ہو، آپ تو وکٹم کے خلاف ہو گئے ہو، آپ تو مظلوم کو کہہ رہے ہو کہ تم جو ہے غلط۔ اسی طرح آج کی صورتحال بھی بن گئی ہے کہ دونوں طرف سے، ایک طرف بھی اور اس طرف بھی، اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ خالص توہین رسالت اور جھوٹی توہین رسالت کے طرف تمیز کیا جائے، اور یہ تمیز کا حق صرف اور صرف علماء کرام کا ہے، تمیز کی ذمہ داری صرف اور صرف علماء کرام، کھڑے ہو کے کہیں کہ تم نے غلط کہا کیا، اور کھڑے ہو کے کہیں کہ تم نے سچ کہا۔ جس نے توہین کی ہے وہ بے شک پاکستان کا بلند ترین مقام پہ فائز شخص کیوں نہ ہو، وہ مجرم ہے، اور جس نے توہین نہیں کی ہے وہ بے شک گلی میں چلتا ہوا ایک عام آدمی کیوں نہ ہو، ایک ایسا شخص جس کے پاس جسے سواری میسر نہ ہو، اگر نے توہین نہیں کی ہے تو پھر وہ مجرم نہیں ہے، پھر آپ کو کھل کے بتانا ہوگا کہ مجرم نہیں ہے۔ نعرہ بازی مجھے اور آپ دونوں کو اللہ کے رسول کے سامنے جواب دہ کر سکتی ہے، جو کہتا ہے کہ اگر کسی ذمی کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی تو قیامت کے دن میں اس کا مدعی ہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔